Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 18। वापस हॉस्टल आकर उसे यूं लगा था जैसे वो एक आध घंटा नहीं बल्कि एक सदी गुजार कर आई हो। थके थके कदम लेती वो अपने कमरे में आकर बेड पे ढह सी गई। सुर्ख जोड़े में उसकी रंगत दमक रही थी, मगर कुछ था उसके चेहरे पे जर्द सा, थका थका सा। चंद पल यूं ही खाली और जहनी के आलम में पड़ी रही। आंखें बंद कर ली तो गोया जलन बढ़ गई। उसने सोने की कोशिश की। हाँ, हर मसले के दौरान उसे बस सोना होता था, बस नींद चाहिए होती थी। वो गुनूदगी में जाने लगी जब उसे अपने करीब बेइंतहा शोर सुनाई दिया। मुंदी मुंदी आंखों से वो उठ बैठी। उसके सामने मनाहिल थी जो बुलंद आवाज में रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। उसके पलंग पे उसका मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड पड़ा था और सबकी स्क्रीन तारीक थी, स्याह। हॉस्टल की आधी लड़कियां उसके कमरे में जमा थीं और रोती बिलखती गम से पागल होती मनाहिल को संभाल रही थीं। 10 लाख का नुकसान तो कहीं नहीं गया। दरवाजे पे खड़ी शेजल इस हंगामे को हैरत से देख रही थी। मेरा सारा डेटा था उसमें, मेरी तस्वीर, मेरे डॉक्यूमेंट थे, वो जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। जीनिया बस उसे देख रही थी। आंखों में मलकाए बद वाली मुस्कुराहट थी। मैं अब क्या करूं? मैंने कई लोगों को दिखाया है लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मसला क्या है? या अल्लाह, मेरी इंस्टाग्राम मेरी ईमेल पे बना था और मुझे मेरी ईमेल याद भी नहीं। ओह खुदाया, मेरे 10 लाख फॉलोअर्स! उसे सांस नहीं आ रहा था। वो अपने सीने पे हाथ मारने लगी थी। उसी लम्हे शेजल की नजरें जीनिया हाकिम की नजरों से टकराईं। वो सर नफी में हिला रही हो, जैसे कह रही हो, कह दो जीनिया हाकिम, ये तुमने नहीं किया। जीनिया मुस्कुराई, टांग पे टांग चढ़ा ली और आंखों ही आंखों में गोया कहा हो। कहा था ना, जीनिया ऐसे नहीं लड़ती। शेजल सैमसन आंखों में ढेर सारी हैरत लिए आगे बढ़ाई। लड़कियों को 2-4 धक्के देकर रास्ता बनाया। मनाहिल के मातम को नजरअंदाज किया और जीनिया के साथ आकर बैठ गई। टांग पे टांग चढ़ा ली, बिल्कुल वैसे जैसे जीनिया ने चढ़ा रखी थी। कंधे उठे हुए, चेहरा सपाट, आंखें मुस्कुराती हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे जीनिया। बेस्टीज, यू नो। मुझे तुम्हें समझने में देर हुई लेकिन ये सारा ड्रामा मुझे बेहद पसंद आया। शेजल उसके कान के पास झुकी और एक बार फिर बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। मैंने दात कबूल की, मलिका फख्र से बोली। वैसे मुझे तुम्हारा बदला कुछ खास पसंद नहीं आया। मशीनें कभी भी ठीक हो सकती हैं। जीनिया की खोली हुई मशीनों को जीनिया खुद भी नहीं जोड़ सकती। फखरिया मगरूर अंदाज में उसने अपने उठे हुए कंधे मजीद उठाए। शेजल अब भी तीर की तरह सीधी बैठी सामने होने वाला तमाशा देख रही थी। वैसे तुमने दाद पाने, सुरखरू होने के लिए तो मुझे अपना कारनामा नहीं बताया। यकीनन तुम्हें बदले में कुछ चाहिए। आह, मैं तुम्हारी जहानत से मुतासिर हुई हूं। काश मैं तुम्हारी फैन बन सकती। हाँ, बन सकती थी अगर मैं अपनी सबसे बड़ी फैन ना होती। जीनिया कमाल नजाकत से बोली। शेजल ने अपने मुड़कर उसे देखा। उनके पास झगड़ा हो रहा था। मनाहिल अब एक लड़की को कोस रही थी, इल्जाम दे रही थी, और ये 2 लड़कियां थीं जिनको परवाह नहीं थी। लापरवाही और ढेटाई हो तो ऐसी। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस औरत को कत्ल नहीं करने वाली। हाँ, कर सकती थी लेकिन मेरा मूड नहीं है। शाह ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। अगर मुझे किसी का कत्ल करना होता तो कम से कम तुम्हें हायर ना करती। तुम एक इंतहाई बुरी कातिल बनोगी। साथ हाथ उठा दिए। नो ऑफेंस। तुम्हें करना बस ये होगा कि इस लड़की को मेरे कमरे से निकाल कर खुद को यहाँ फिट करवाना होगा। हाँ, तुम भी बर्दाश्त के काबिल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोशिश की जा सकती है। मनाहिल अब सारी तमीज बालाए ताक रखकर ऊंची ऊंची आवाज में गालियां निकालने लगी थी। अनम उसके बाल नोच रही थी। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थीं। लड़कियां उन्हें छुड़वा रही थीं।
शोर बढ़ रहा था लेकिन किससे परवाह थी। शेजल सैमसन एक तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता, वो जता गई। तुम दुनिया का पहला तोहफा हो जिसका मुंह हर वक्त चलता है और पेट हर वक्त खाली। जेब तो रुपए देखने के लिए तरसी हुई। इसलिए मिस तोहफा, अगले 1 माह तक हर रोज एक कोल्ड कॉफी मेरी तरफ से। अब मेरे कमरे को तुम्हारी आमद का शर्फ मिल सकता है। शेजल ने सर को खम दिया और मुस्कुराते हुए उठी। उसे जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारियां उसके लिए कभी मुश्किल ना रही थीं। वो लड़कियों के झमघटे में घुस गई। कुछ उसके बाल नोचे गए, कुछ चांटे पड़े, लेकिन बिल आखिर वो उन दोनों को छुड़वाने में कामयाब रही थी। अगले चंद मिनट में मनाहिल रोते हुए अपना सामान बांध रही थी और शेजल को बार बार नम ममनून आंखों से देख रही थी। बार बार जी चाहता था कि उसे गले से लिपटा ले। वो नो हग्स रूल पे चलती थी। चंद ही घंटों में कमरे की हालत बदल चुकी थी। एक टिक टॉकर वहां से रुखसत हो गई थी और अब उसकी जगह एक इंटीरियर डिजाइनर थी। वो दोनों जरा जरा से फासले पे अपने अपने पलंग पे लेटी थीं। कमरे की सफाई करते हुए चेहरा धूल से भर गया था, जिस्म थकन से चूर थे। तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि वो कमरा छोड़ देने पे राजी हो गई? मैंने उसे बताया कि जीनिया हाकिम एक मनहूस औरत है। वो जहां जाती है वहां बर्बादी साथ लाती है। अब नैन तारा और हमारे हॉस्टल को ही देख लो। उसके आते ही कितना बड़ा हंगामा हुआ और नैन तारा पकड़ी गई। अगले दिन तुम कमरे में आई, पहले तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और अब ये नुकसान। बेहतर है रूम चेंज कर लो। जीनिया सुकून से सुन रही थी, गोया ये बात उसके बारे में थी ही नहीं। आगे सुनो। वो मुझसे कहने लगी कि अगर कमरा चेंज करना पड़ा तो भला मैं कहाँ जाऊंगी और कौन इस नहूसत को अपने सर लेगा। तब मैं, शेजल सैमसन ने उसकी सबसे बड़ी हमदर्द होने का खेल खेला और नतीजा तुम्हारे सामने है। बस अब सुबह मेरी कोल्ड कॉफी तैयार मिलनी चाहिए। वो बोलते साथ कराही। थक गई थी भाई वो। सैमसन चचा को फोन करो और मंगवा लो अपनी कॉफी। जीनिया अपना पैसा अपने बाप पे भी खर्च नहीं करती। वो मुकर गई थी। बखुदा वो मुकर गई थी। शेजल मारे सदमे के उठ बैठी। तुमने मुआहिदा किया था जैनब? अच्छा, वाकई? और तुम्हें लगा था मैं उस मुआहिदे पे कायम रहूंगी जिसका ना कोई सबूत है ना कोई गवाह? उसने मासूमियत से आंखें पटपटाई। तुम गलत इंसान से उलझ रही हो मिस जैनब। मैं इंतकाम लूंगी। हाँ, ले लेना। वो जो मेरी जमीनों पे तुम पानी रोक दोगी, मैं देख लूंगी। इलाकाई धमकी। शेजल सदमे से बेड पे ढह गई थी। नया कमरा उसे ससुराल लगा था और जीनिया हाकिम चुड़ैल सास। अपने कमरे में वापस जाना यूं था जैसे पसंद की शादी के बाद कहना लड़का पसंद नहीं आया। जो उसके साथ हुआ था उसके लिए अब सदमा जायज था। टेक्सला एक तारीखी शहर है जहां सयाहत के लिए कई सारे मकामात हैं। खामोश और पुरसुकून सा शहर जहां तारीख ने अपने कई राज छोड़ रखे थे। कई किले, बस्तियां और म्यूजियम हैं जो टेक्सला के हुस्न में इजाफा किए हुए हैं। इस वक्त हम एक रिहायशी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक खस्ता हाल फ्लैट में आएंगे जहां दीवार गिर खिड़की से कुर्सी लगाए बैठा बालाज मीर अफसुर्दा था। उसके पुरकशिश नकूश में आज जर्दी खुली हुई थी। सर दोनों हाथों में गिराए वो आज गिव अप कर रहा था। मुस्तकबिल पे या हाल पे? दोनों पे, क्योंकि वो माजी को चुन रहा था। बालाज का माजी, एक इंसान का माजी जो हमेशा उसके साथ रहता है। उसने आंखें बंद की। बेतहाशा जलन थी जो उसके सीने को जला रही थी। दफतन फरहान नामी उसका दोस्त उसके करीब आकर बैठा, बाजू उसके कंधे पे रखा। वो फिक्रमंद था। बालाज, मेरे भाई, इंसान को उन लोगों पे गिव अप नहीं करना चाहिए जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया हो। उनके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से उनको कुछ अच्छा देने की कोशिश। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारी बीवी बहुत कुछ डिजर्व करती है। बालाज ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें रुंधी हुई थीं, सुर्ख, बेतहाशा सुर्ख। मुझ पे जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ है, वो रंजीदगी से बोला। जहन दूर कहीं माजी में भटक गया। वो 10 साल का था
جب ابا نے سارے پیسے جوئے میں اڑا دیے اور اس کی بڑی بہن کا رشتہ قرض کے بدلے کہیں طے کر دیا۔ اسے یاد تھا کس طرح اس کے چچاؤں نے انہیں گھر سے نکالا تھا۔ اسے یاد تھا ان لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ اسے یاد تھا کس طرح اس کی بہن اپنے شوہر سے پٹ کر آتی تھی جب وہ نشے کے لیے ان سے پیسے مانگا کرتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھیں اور بالاج اسے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ سو کر اٹھا تو اسے صحن میں غیر معمولی شور سنائی دیا۔ مندی مندی آنکھیں لیے وہ جب صحن میں آیا تو اسے بے اختیار دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ آنکھیں دھندلی ہو گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ سامنے اس کی بہن کی لاش تھی۔ اس کا چہرہ سبز پڑ چکا تھا۔ بالاج کو یہی زہر اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا۔ پاس کھڑی عورتیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ اور بھلا کیا بہن، شوہر روز مار پیٹ کرتا اور پیسے مانگتا تھا۔ کل رات بھی یہی ہوا۔ جب اس نے کہا پیسے نہیں ہیں تو کمبخت نے زہر ملا کر دے دیا۔ 4 ماہ سے حاملہ تھی بیچاری۔ بڑی دردناک موت آئی ہے، اللہ بچائے۔ فرش سے لگے بالاج کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کی محبوب بہن کی لاش تھی جس نے اس کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی تھیں۔ ابا تو اسے جواری کی خدمت میں جھونک رہے تھے لیکن اس کی بہن اس کی سیویئر بن گئی۔ کیا ہوا اسے یاد نہیں تھا، کیا سنا سب بھول گیا۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کی بہن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ ہر انسان کا خود پہ حق ہوتا ہے، لیکن ہر انسان پہ اس کا بھی حق ہوتا ہے جس نے ماضی میں آپ کے لیے ایفرٹس کی تھیں، جو آپ کو ایک برے فیز سے نکال لایا تھا۔ ہر انسان پہ ماضی کے کچھ قرض ہوتے ہیں۔ تم حال میں قرض دار ہو بالاج، اپنی بیوی کے، اس کے احسانات کے۔ بالاج نے گردن نفی میں ہلائی، گیلی آنکھوں میں بے پناہ شکوے تھے۔ میں اپنے ماضی میں بھی قرض دار رہ چکا ہوں، مجھے وہ قرض اتارنا ہے۔ اس کی بہن کی موت کو 4 ہفتے بیت چکے تھے۔ اماں غم سے نڈھال تھیں۔ ابا چند دن افسردہ رہے اور پھر وہی نشہ، وہی جوا۔ ہاں البتہ انہوں نے پولیس میں رپورٹ ضرور کروا دی تھی۔ بالاج ان کے ساتھ تھانے کے چکر لگاتا رہتا، اپنی بہن کے لیے انصاف مانگتا رہتا، لیکن اگلی پارٹی تگڑی ہے کہہ کر انہیں ٹال دیا جاتا۔ ابا البتہ ایسی کوئی کوشش نہیں دکھا رہے تھے۔ وہ گھنٹوں گھر میں پڑا سوچتا رہتا کہ اگر ان کی بھی معاشرتی حیثیت ہوتی، روپیہ پیسہ ہوتا تو ان کی سنی جاتی۔ اس کی بہن کے 3 بچے اور ایک مر چکی اولاد کو انصاف مل جاتا۔ اسے پیسہ چاہیے تھا، ڈھیر سارا پیسہ، تاکہ اس کی باقی کی 3 بہنوں کو کسی جواری کے پاس نہ جانا پڑے، تاکہ اس کے یتیم بھانجے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ انہی دنوں ابا نے دیت کی شرط رکھ دی۔ بالاج ان دنوں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بہن کا قتل 2 لاکھ میں بیچا جا چکا تھا۔ اس کی ماں جیسی بہن، کیا اس کے بچے 2 لاکھ ساری زندگی کھا سکیں گے؟ کیا یہ 2 لاکھ ان کی پرورش کر سکیں گے؟ اسے نہیں معلوم تھا، اسے کچھ نہیں معلوم تھا سوائے اس کے کہ اسے بہت سارا پیسہ چاہیے، معاشرے میں ایک مقام چاہیے۔ وہ اپنی بہن کے بچوں کو دیکھتا تو دل کٹتا تھا۔ وہ بچوں کو ویسی زندگی نہیں دے پا رہا تھا جیسی انہیں ملنی چاہیے تھی۔ پھر چند دن بعد یہ جلن، یہ کڑھنا ختم ہو گیا۔ بچوں کا باپ اپنی غنڈہ گردی اور طاقت کے بل پر اپنے 3 بچوں کو لے جا چکا تھا۔ بالاج اس وقت 16 سال کا تھا۔ اس نے وکیل کرنا چاہا، کیس لڑنا چاہا، مگر بے سود۔ سیاہ لباس والی وکیل نے اول تو اس کی کم مائیگی کی وجہ سے کیس نہ لیا، دوئم اسے خبردار کیا کہ ان کی معاشی حالت اس قدر بری ہے کہ عدالت چاہ کر بھی انہیں کسٹڈی نہیں دے سکتی۔ اس کی بہن کا قاتل جیل سے بچ گیا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ طاقت کے بل پہ بچوں کو لے گیا کیونکہ بالاج کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وکیل کیس نہیں لڑتا تھا، عدالت کسٹڈی نہیں دیتی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسے مستقبل میں مضبوط بننا تھا، حیثیت بنانی تھی اور بس پیسہ کمانا تھا۔ اپنے ماضی کو بھول جانے والے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ چاہے جتنا آگے نکل جائے، قدرت اسے کھینچ کر اسکوائر 1 پہ لے آتی ہے۔ نیکی، وفا، ایثار کو بھلا دینے والا انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ایسا انسان ظالم ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی، وقت کے ساتھ بھی اور اپنے مسیحا کے ساتھ بھی۔
کیا کوئی مسیحا یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ فرحان اسے سمجھا رہا تھا کسی اور عورت کے متعلق، اور وہ سمجھ رہا تھا کسی اور عورت کے متعلق۔ قدرت کے فیصلے میں دیر ہے، اس وقت میری قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں بالاج میر اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ حال میں میرا مسیحا کوئی بھی میں ماضی کی اس سیویئر کو نہیں بھول سکا۔ چند سال بعد اسے جو خبر ملی تھی وہ اس کی دنیا کو تہو بالا کر گئی تھی۔ ہسپتال کے سرد خانے میں وہ بکھری حالت میں کھڑا تھا، اس کے 2 معصوم بھانجے۔ آج وہ انہیں 5 سال بعد دیکھ رہا تھا، زندہ نہیں، مردہ، ساکن، بے سانس، سرد۔ اس کے چہرے پہ آنکھوں سے گرتا ہوا پانی تھا۔ یہ لاشیں دیکھ کر نہیں آیا تھا، یہ ان لاشوں کے ادھڑے جسم دیکھ کر امڑ آیا تھا۔ بچوں کے گردے نکالے گئے تھے، ان کی آنکھیں سرے سے غائب تھیں اور جسم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بالاج میر کو سخت سردی لگنے لگی، پھر سخت گرمی، پھر رونا آیا، پھر غصہ اور پھر بے بسی۔ اس کی بہن کا قاتل اور ان بچوں کے باپ نے کسی سے دشمنی مول لے رکھی تھی، اور وہ لوگ خطرناک تھے، اتنے کہ کسی کا جسم چیر دیتے اور سوچتے نہ تھے۔ اس نے لاکھ کوشش کی، اس نے لاکھ چاہا کہ وہ ان ادھڑے ہوئے جسموں کا بدلہ لے سکے، لیکن ان دونوں بچوں کا بڑا بھائی جو اس سرد خانے کے باہر بیٹھا تھا، اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ بالاج نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا، شکستگی سے، ہار مان کر۔ مجھے معاف کرنا، میں تم لوگوں کو نہیں بچا سکا۔ میں نے کوشش کی تھی، بہت کی، لیکن… وہ رکا، گلا دکھ رہا تھا، سانس اٹک رہا تھا۔ مجھے معاف کرنا، ہم انتقام لیں گے۔ میں… بس کر دیں یار، بچہ بے بسی سے چلایا۔ میری ماں مر گئی، آپ نے تب بھی یہی کہا۔ ہماری کسٹڈی ہمارے باپ کو مل گئی، آپ نے تب بھی یہی کہا تھا، اور آپ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تھک گیا ہوں میں آپ پہ یقین کر کے، بخش دیں ہمیں۔ انتقام وہ لوگ لیتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہو، معاشرے میں جن کا مقام ہو، جن کے پاس پیسہ ہو، اور آپ… ہو غرایا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بخش دیں ہمیں۔ منت واراں سرکار، منت واراں۔ شکریہ سرکار، شکریہ۔ اس روز بالاج یوسف میر نے خود سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بنے گا، اپنی بہنوں کو ایک برے شوہر سے بچائے گا، اور اگر کوئی برا شوہر، کوئی برا حادثہ ان کی زندگی کا حصہ بن بھی گیا تو وہ اتنا پیسہ کمائے گا کہ عدلیہ، قانون اسے انصاف دینے پر مجبور ہو جائیں۔ پیسہ بالاج میر کو حل لگتا تھا، ہر قسم کے مسائل کا حل۔ وہ کمائے گا، اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑا کر جائے گا، اور وہ کر رہا تھا۔ چند گھنٹے بعد وہ الماری کے سامنے کھڑا تھا، فون کان اور کندھے کے درمیان اٹکا رکھا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ سفید رنگ کا جوڑا نکالتے ہوئے اس کی سماعتوں سے ایک مانوس آواز ٹکرائی۔ کیا میں یہ مان لوں کہ آپ مجھے مس کر رہے ہیں؟ زینیا مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالاج نے تھکن سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر وہ بول رہا تھا۔ تم بہت اعلیٰ تھیں، زینی ہمیشہ سے بہت اونچی۔ میں بس تمہیں دیکھ سکتا تھا، تمہاری خواہش کر سکتا تھا۔ تم میری ہو سکتی ہو یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں کو بھی رسائی نہیں تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، زینیا اسے سنتی گئی۔ پھر ایک دن تم مجھے مل گئیں، اور میرے لیے دنیا مکمل ہو گئی، نعمتوں کی کوئی حد نہ رہی۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالاج اگر مر بھی گیا تو اس کی آنکھوں کا آخری منظر تمہارا ہوگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمیشہ سے۔ زینیا نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اسے یہ الفاظ سکون دے رہے تھے۔ میرے دل میں تمہارا ایک مقام ہے، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ آج میں اپنے ماضی کے زیر اثر کچھ کر رہا ہوں، شاید یہ سب کبھی مستقبل میں تمہارے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے تمہارے پاس مسائل سے پہلے حل ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ بالاج زور سے ہنس پڑا۔ کتنا مشکل ہے نا تم سے دل کی بات کہنا، یوں کہا جیسے وہ ہرٹ ہوا ہو۔ بہت ججمنٹل ہو تم۔
زینیا نے گہری سانس لی. ایسا کوئی انسان آج تک بنا ہی نہیں جو جج نہ کرتا ہو. ہر انسان جج کرتا ہے، کبھی منہ پہ کبھی پیٹھ پیچھے. بس زینیا بری اس لیے ہے کہ وہ باتیں منہ پہ مار دیتی ہے. بالاج کئی لمحے خاموش رہا، پھر کال کاٹ دی. عجیب بے کلیسی سر پر سوار ہونے لگی تھی. کچھ وقت بعد وہ ایک کاغذ پہ سائن کر رہا تھا. بالاج میر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا. زینیا حاکم ایک پرائیویٹ ایجنسی میں انٹرویو دینے آئی تھی. یہ ایجنسی شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر تقریبات کے لیے پروفیشنل فوٹوگرافی کرتی تھی. اپنے کوائف وہ ایک ہفتہ قبل بھیج چکی تھی، ساتھ ساتھ کچھ تصاویر بھی ای میل کر دی تھیں. آج اسے ایک کال آئی تھی اور اب وہ صبح سے یہیں اس عمارت میں خوار ہو رہی تھی. بالاج کی کال ابھی ابھی بند ہوئی تھی. دوسری منزل کی راہداری میں بینچ پہ بیٹھی زینیا حاکم نے فون کان سے اتارا تو وہ پریشان لگ رہی تھی. اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی. دل کو بے اختیار کوئی جکڑنے لگا. کچھ بہت برا ہونے کا اندیا اسے مل چکا تھا. اگر وہ کہتی تھی کہ اسے دھوکہ نہیں وجدان ملا کرتا ہے تو شاید غلط نہیں تھی. سر ہاتھوں میں گرائے کئی پل وہ بے دم سی بیٹھی رہی. لوگ آ جا رہے تھے. آس پاس بھانت بھانت کی بولیاں تھیں. اعلیٰ لوگ، اونچے عہدیدار، شاہی لباس میں ملبوس لوگ. زینیا کو اس وقت کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یکدم اسے بوٹوں کی چاپ اپنے قریب محسوس ہوئی. پھر وہ چاپ رک گئی. اس کی چھٹی حس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے سامنے رک گیا ہے. اس نے سر اٹھایا. سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ دھاری دار پینٹ میں ملبوس گھونگریالے بالوں والا شخص آنکھوں پہ گلاسز لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا. کوٹ بازو پہ لٹکا رکھا تھا. تمہیں یہاں دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا، وہ گلاسز اتارتے ہوئے محظوظ سا بولا. خیال میرا بھی کوئی مختلف نہیں ہے. وہ تھکی ہوئی تھی، مگر جواب نہ دیتی تو زینیا کیسے کہلاتی. قیس نے اشارے سے اپنی ٹیم کو جانے کا کہا. تم کہہ رہی ہو تم CSS کی تیاری کر رہی ہو، لینگویج کلاسز لے رہی ہو اور یہاں نوکری لینے بھی آئی ہو. میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ میں جہاں جہاں جاتی ہوں تم وہاں وہاں آ جاتے ہو، پھر کہتے ہو میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں کہ کوئی پہلی نظر میں مجھ سے محبت کر لے. میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ قیس نے بے اختیار آس پاس دیکھا تھا. وہ کتنی بلنٹ تھی. میں یہاں اپنے کام قیسم کی وجہ سے آیا ہوں. ایک فیشن ڈیزائنر کا فوٹوگراف ایجنسی میں کیا کام؟ صرف ایک فیشن ڈیزائنر ہوتا تو کوئی کام نہ ہوتا. ہاں البتہ ایک CEO کو یہاں بہت سارا کام ہو سکتا ہے. ویٹ، تمہیں کیسے پتا میں کیا کرتا ہوں؟ راہداری میں گزرتے لوگوں سے بے پرواہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جرح پہ اتر آئے تھے. بس پتا چل جاتا ہے، وہ شان سے بولی. قیس محظوظ ہوا اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ گیا. کبھی پارک میں میری تصاویر لیتی ہو، کبھی میرے گھر میں گھس جاتی ہو اور کبھی میرے بارے میں تفصیلات لیتی پھرتی ہو، اور پھر تم کہتی ہو تم صرف ایک فوٹوگرافر ہو، سٹاکر نہیں. کبھی میری گردن پہ بندوق رکھ دیتے ہو، کبھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیتے ہو اور کبھی پارک میں مجھے تسلی دیتے ہو. پھر ایک ایجنسی میں مجھے دیکھ کر رک جاتے ہو اور پھر کہتے ہو مجھے دیکھ کر تمہیں اچھا نہیں لگا. میں تمہاری کس کس بات کا یقین کروں؟ وہ ایسی معصومیت سے بولی کہ قیس کو اٹھنا ہی پڑا. ایسی بلنٹ لڑکی سے کیا بات کرنا. وہ جانے کو مڑا، پھر جاتے جاتے رکا. یو نو واٹ، میری ہی غلطی تھی جو یہاں رک گیا. مجھے لگا تم پریشان ہو. پریشان تو میں ہوں اور مسائل زدہ بھی. اس نے قیس کی بات درمیان میں اچک لی. اور اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا تو تم غلط ہو، ہے نا؟ وہ استہزائیہ سا ہنسا. زینیا نہیں ہنسی، بس تھکی تھکی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی. اب کہ قیس کو تشویش لاحق ہوئی، وہ آگے بڑھایا. کیا وہ لوگ تمہیں دوبارہ کالز کر رہے ہیں؟ کیا وہ تمہارے پیچھے آئے ہیں؟ وہ اس کے قریب بیٹھا رازداری سے پوچھ رہا تھا. تم نے انہیں کیسے ڈیل کیا؟ زینیا نے بات پلٹ دی. میرے اپنے سورسز ہیں. اس کی آنکھوں کے آگے مہجبین کی شبی لہرائی. میں بات کو دفن کرنا جانتا ہوں. دشمنی بڑھائی نہیں، میں جھک گیا، ان کو دگنی رقم ادا کی اور تمہارا نام ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم جھکنے والوں میں سے نہیں لگتے. زینیا بغور اسے دیکھ رہی تھی. ہم علاقائی لوگ ہیں، روایت نہیں جانتی تم.
گھر میں آنے والوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. دوسرا، میں ہرگز نہ جھکتا اگر معاملہ میرا ہوتا، لیکن یہاں مجھے یہی مناسب لگا. میں چاہتا تھا تم سکون سے رہو. اس شہر سے جو لینے آئی ہو وہ لے کر جاؤ، کامیابی، عزت، سب کچھ. وہ ایک پل کو رکا. پریشان ہونے کو اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو ہوتی رہو، وہ کہہ کر اٹھ گیا. زینیا نے سر ایک بار پھر ہاتھوں میں گرا لیا. اسی پل اس کا فون بجنے لگا تھا. اس نے کال اٹینڈ کر لی. آواز بیٹھی ہوئی لگتی تھی. اگر آپ کو فرصت مل جائے تو گھر تشریف لے آئیں. یہ ہاسٹل افروزہ بیگم کا ہے، تمہارے چچا سیمسن یا پھر والد حاکم صاحب کا نہیں. وہ سخت تپی ہوئی تھی. زینیا خاموش رہی. وہ بھی تھک چکی تھی، حالت سے، پریشانیوں سے. ایک مسئلہ ہو گیا ہے، دماغ چلاؤ اور حل نکالو. زہر نصیب، آپ ہمیں کام بھی کہتی ہیں. اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میری ایک سہیلی ہے، اس کے شوہر کو جاب سے نکال دیا ہے. سہیلی کا شوہر یا تمہارا شوہر؟ اچھا سمجھ گئی، تمہارے شوہر کو جاب سے نکال دیا. اب آگے؟ وہ سنجیدہ تھی، بے حد سنجیدہ. زینیا تب گئی مگر کہنا نہ چھوڑا. سعودی عرب میں آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کو ایک کفیل چاہیے ہوتا ہے. میرے شوہر کا کفیل اس سے کچھ رقم کا تقاضا کر رہا ہے. سب ٹھیک تھا، ہمارے پاس 10 لاکھ تھے. میں چاہتی تھی وہ ان 10 لاکھ سے کوئی چھوٹا کاروبار یہیں شروع کر دے، لیکن زینیا نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا. راہداریاں خالی ہونے لگی تھیں. وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی. تمہارا شوہر وہ 10 لاکھ ختم کر چکا ہے نا؟ اور تم ان پیسوں کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہر مشرقی مرد کی طرح وہ آپے سے باہر ہو جائے گا. زینیا نے بس اس بات میں سر ہلا دیا. وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا اور باہر جانے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے. اس نے مجھے ابھی کال کی ہے. وہ غلط کاموں میں پھنس رہا ہے. میں نے اسے ایک ٹریول ایجنٹ سے بات کرتے ہوئے سنا ہے. وہ غیر قانونی طریقے سے کسی اور ملک جا رہا ہے. میں اسے اس طرح برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ اس سوال پہ زینیا سوچ میں پڑ گئی. دل کو ٹٹولا. نہیں، محبت تو اسے عبداللہ سے بھی نہ رہی تھی. کیا کسی کی فکر کرنے کے لیے اسے محبت کرنا ضروری ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھا گئی. تم اس کی مدد کر سکتی ہو، تمہیں کرنی چاہیے. میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ ہر عورت کے پاس تھوڑا بہت زیور ہوتا ہے زینب. تمہارے پاس تو پھر بھر بھر کر سونا ہے. زینیا کے گویا دل پہ گھونسا پڑا تھا. زیور، اس کا سونا، اس کی حس. زینیا تو اپنا نقلی زیور بھی سانچ سانچ کر رکھتی تھی. اپنا زیور بیچ کر اسے پیسہ دے دو، اور یاد رکھنا پیسے ہی دینا، کیونکہ وہ زیور لینا پسند نہیں کرے گا. پیسوں کو انکار کرنا مشکل ہوگا. زینیا کئی لمحے کچھ کہہ ہی نہ سکی. وہ شل رہ گئی تھی. یہ کام، یہ قربانی کیسے دے سکتی تھی؟ دے دیتی اگر شاید سامنے عبداللہ ہوتا. کیا وہ اس شخص کے لیے اپنا دل بڑا کر سکتی تھی؟ کیا ہوا زینیا حاکم؟ کیا سونے سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کون سی عورت کو سونے سے محبت نہیں ہوتی؟ بدلے میں وہ تلخی سے بولی، پھر فون کاٹ دیا. وہ عمارت سے باہر نکل آئی. یہ ایک مصروف شاہراہ تھی. کئی اونچی اونچی بلڈنگز سڑک کے سینے پہ کھڑی تھیں. زینیا سڑک کے کنارے چل رہی تھی. قریب ہی بس اسٹینڈ تھا. اس کے لیے فیصلہ لینا مشکل تھا، مگر اس نے آنکھیں بند کی. اس کی آنکھوں کے آگے وہ بالاش تھا جو یونیورسٹی کے باہر اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے رو رہا تھا. زینیا نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں. اسے تکلیف ہوئی تھی. ایک بار پھر آنکھیں بند کی. اس منظر میں وہ بالاج کو کچھ رقم دے رہی تھی، اور وہ پہلے متفکر ہوا، پھر اسے برا لگا، اور پھر وہ زینیا کو تشکر سے دیکھ رہا تھا. اگلے لمحے محبت سے، پھر وہ ڈھیر سارا مسکرایا. زینیا بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی. فیصلہ ہو چکا تھا. وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، بس خوش. تمہیں لگا تھا تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو زینیا حاکم؟ ایک سرد سی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا. اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی. تمہیں لگا تھا تم ہاسٹل کے باہر کھڑے قیس کو بے وقوف بنا سکتی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں نے اس فرضی داستان پہ یقین کر لیا تھا؟ آسمان سے کڑکتی بارش کی روشنی میں اسے وہ لمحہ بھر کو نظر آیا. اس کی آنکھوں میں صفاقی تھی،
وہ ظالم موت تھا۔ زینیا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بارش یکدم برسنے لگی تھی۔ میں اس روز بھی مشکوک تھا، میں اس روز بھی تم پہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن آج وہ آگے آیا این اس کے سامنے۔ تمہارا بھید کھل چکا ہے زینیا حاکم، کیا اب کوئی تمہیں میرے عتاب سے بچا سکتا ہے؟ وہ آنکھوں میں سر تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینیا سن رہ گئی۔ بارش نے ان دونوں کو مکمل بہکا دیا تھا۔ کیا تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ ہے؟ اس کی آواز میں تلواروں جیسی کاٹ تھی۔ زینیا اب بھی ساکن تھی۔ اس کا بھید کھل چکا تھا۔ کیا کوئی تھا جو اسے قیس کے عتاب سے بچا لے؟ باب ششم، جب بھید کھلے۔ جب بھید کھلیں گے ماضی کے، ہوں گے پردے فاش وقت کے قاضی کے، وہ لوگ جو تمہاری آنکھوں نے سفید پوش دیکھے، وہ کہ جو کم عقل کم ہوش دیکھے، یوں پلٹیں گے وہ وقت کی کایا، پھر دیکھو گے تم چھنتے سایہ۔ ہوگے پر ملال کیوں، کیا ان پہ وقت ہے ضائع، کچھ باتیں کچھ واقع کچھ لائحے ہیں، کھلیں گے وقت پہ کیونکہ قدرت نے فیصلے کروائے ہیں۔ لوگوں کے راز تو کھولتے ہو، کیوں گناہ نہ اپنے تولتے ہو، تم ہو سیاہ سے سرمئی بھی، نہ رنگ پہ اپنے بولتے ہو، ہیں بھید سبھی انسانوں کے، گناہ گاروں کے نیکوکاروں کے، ہے لاٹھی برستی محض غم کے معاش کے ماروں پہ، تم کو لگتا ہے یہ فیصلے ہیں نااہل حاکم کے؟ یہ کارنامے ہیں تمہارے اندر کے باطل کے، دور حاضر میں شامل جرم ہو تم بھی میں بھی یہ بھی، جب تلک حق نہ بولو گے یوں ذات اپنی رولو گے، ہیں بھید تمہارے کھل چکے، راز دنیا کو سب مل چکے، کیسے کرو گے پھر دفاع اپنا، کیسے کرو گے سفید سیاہ اپنا، یہ بے بس کھوکھلی ہنسی تمہاری ڈالا ہے مجھ کو ورطۂ حیرت میں، ہاں معلوم ہے رہے ہو تم سیاہ سفید ایک زمانے میں، جب تم کو ڈراویں خواب تمہارے، جب طاقتور ہو سامنے عتاب تمہارے، پھر نصیحت یہ باندھ لو ساتھ تمہارے، ہے انسان سیاہ اور سرمئی بھی، کھولو اس کے ماضی کی بساط تمہارے آگے، پھر تم ہو حاکم اعلیٰ بھی، پھر جھکے گا تمہارے آگے تخت والا بھی، رکھ یقین ہے ایک ماضی بھی، اور ماضی تو پھر بھید بھی، بھید تو پھر سیاہ سفید بھی، اور جب بھید کھلتے ہیں ماضی کے، پھر پلٹ جاتے ہیں خانے بازی کے۔ کیا تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ ہے؟ وہ مزید 2 قدم آگے آیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں صفاق تھیں۔ زینیا کو آج دوسری دفعہ اس سے خوف آیا تھا۔ برستی بارش میں، خوفناک طوفان کے درمیان وہ ایک طوفان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہارا شوہر تم پہ شک کرتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، لیکن میں نے کل رات تمہیں اس آدمی کے ساتھ ہاسٹل کے باہر دیکھا تھا، یقیناً تمہارا شوہر ہوگا، ایکسٹرا میرٹل افیئرز جیسی لگتی نہیں تم۔ ہاؤ ڈیئر یو، چلاؤ مت۔ وہ زینیا سے زیادہ سختی سے بولا تو زینیا نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تمہارا شوہر سعودی عرب میں ہوتا ہے، اور تمہیں میرے پرسنلز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے قیس کمبیر؟ زینیا نے درستی سے اس کی بات کاٹی۔ قیس 2 قدم آگے آیا۔ زینیا نے قدم پیچھے لیے۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ زینیا کے چہرے پر بالوں کی موٹی موٹی لٹیں چپک کر رہ گئی تھیں۔ مجھے تمہارے پرسنلز میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی پہلی نظر میں تم پہ دیوانہ ہو جائے اور پھر تمہارے شوہر کا پتہ لگاتا پھرے، لیکن مس اسٹاکر، وہ چبا چبا کر کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ زینیا پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ کل رات جب تم سے ملنے کے بعد وہ گلی میں واپس مڑا تو جانتی ہو وہ کس کی گاڑی میں بیٹھا تھا؟ زینیا چمبے سے اسے دیکھ رہی تھی، گیلے چہرے کے ساتھ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے دیکھا، اس آدمی کے ساتھ جس نے تمہیں اس دن پارک میں کال کی تھی۔ میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں، میں نے ان کے چہرے دیکھے تھے، اور قیس چہرے نہیں بھولتا۔
زینیا ساکن رہ گئی۔ قیس کہتا رہا، مجھے لگا تھا تم معصوم ہو، مجھے لگا تھا تم مصیبت زدہ ہو، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم اور تمہارا شوہر ایک گروہ ہو۔ تم نے میرے جذبات استعمال کر کے مجھ سے پیسے بٹورے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ اس کے گلے سے آوازیں غراہٹ کی صورت باہر آتی تھیں۔ وہ دونوں اب چھجے کے نیچے تھے۔ زینیا آہستگی سے قریب ہی رکھی سنگی بینچ پہ بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے اپنے پیروں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ تمہیں حساب دینا ہوگا، میں قبر سے نکال کر بھی حساب لوں گا۔ تم اور تمہارا شوہر، تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ خدا کی قسم میں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ فار گاڈ سیک، میں پریشان ہوں۔ وہ پوری قوت سے چلائی، آنکھیں بھر گئیں، جسم لرزنے لگا۔ اس کا غصہ ایسا ہی تھا۔ میرا شوہر غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، وہ غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جا رہا ہے، اس کی نوکری چھن گئی، میرے پاس اسے دینے کو پیسے نہیں، اور یہاں تمہاری بکواس ختم نہیں ہو رہی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، ہو جاؤ چپ، خدا کے لیے۔ اس کی آنکھیں بری طرح برس رہی تھیں، آواز بلند سے بلند۔ چند راہگیروں نے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ قیس لب بھیجے چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، عقل کل ہو؟ تم کیا ہو؟ کیا تم مسیحا سے زیادہ نائٹ میئر بن گئے ہو تم؟ چہرہ گیلا اور اب آواز بھی لرزش کا شکار تھی۔ جب سے تم نے میری مدد کی ہے، خوفزدہ ہو گئی ہوں میں کہ اب آخر کب آؤ گے تم مجھ سے بدلہ مانگنے۔ ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکی میں، ایک رات بھی تمہاری مسیحائی پہ ایمان نہیں آیا مجھے۔ میں اس کی ہنچکیاں بند گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ آج کے آنسو نہیں تھے، یہ عبداللہ کے نہ آنے کا دکھ تھا۔ یہ آواز آج بلند نہیں ہوئی تھی، یہ بالاج کی بے رخی کا غم تھا۔ یوں بیچ سڑک پر اس نے آج ہمت نہیں کھوئی تھی۔ یہ حوصلے کب کے ٹوٹ چکے تھے، آتش فشاں تھا جو پھٹ چکا تھا۔ اس کے الفاظ بے ربط ہو گئے تھے، اور بالآخر ڈھیٹ زینیا حاکم رو پڑی تھی۔ قیس چند لمحے سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل نرم نہیں پڑا تھا، مگر وہ دوسری طرف کی کہانی سننا چاہ رہا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، متاثر کن۔ وہ اگلے کئی لمحے یوں ہی روتی رہی، بآوازیں بلند۔ وقفے وقفے سے وہ اسے کوستی بھی تھی، جس کا قیس پہ خاطر خواہ اثر نہ ہوتا تھا۔ کئی منٹ بعد اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ کر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ دل پہ پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب کی شدت سے احساس ہوا وہ غلطی کر بیٹھی تھی، کسی کے سامنے رو کر وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ قیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ اس کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی۔ چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پانی کی بوتل تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ زینیا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پی لو، تمہیں ضرورت ہے۔ کوشش کے باوجود وہ نرمی سے نہ کہہ سکا۔ سخت نفرت تھی اسے عورتوں سے، تاکہ تم مجھے تانے دینا شروع کر دو کہ تم نے مجھے پانی پلایا۔ جہنم میں جاؤ اپنے پانی سمیت۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ میں تمہارے آنسو دیکھ کر پگھلنے والا نہیں ہوں مس اسٹاکر، اپنا ڈرامہ بند کرو اور مجھے جواب دو۔ تم اور تمہارا شوہر مجھ سے پیسے بٹور رہے تھے۔ زینیا نے سرخ گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ مجھے لک مت دو، سچ بتاؤ، مجھے صرف سچ۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولنا کیوں ضروری سمجھا۔ زینیا رخ موڑ گئی۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ I don't believe you۔ قیس طنز کر رہا تھا۔ I don't need to prove you۔ زینیا کا لہجہ مستحکم تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے موبائل پہ چند بٹن دبائے۔ ایک ریکارڈنگ چلنے لگی تھی۔ یہ کسی کی کال ریکارڈنگ تھی، بلکہ یہ کچھ دیر قبل زینیا کی شیزل سے ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ آگے سے شیزل کچھ کہہ رہی تھی، شاید کوئی صلاح، کوئی مشورہ تھا۔ وہ سن رہی تھی۔ وہ آگے کچھ کہہ پاتی کہ زینیا نے ریکارڈنگ بند کر دی۔ مجھ پہ نہ صحیح، اپنی دوست شیزل سیمسن پہ تو یقین ہوگا نا؟ تم نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا اب میں کلیئر ہوں؟ قیس اچنبھے سے اسے دیکھتا رہا۔
پھر جیب سے موبائل نکالا، ساتھ ساتھ گویا بڑبڑا رہا ہو۔ تو ملکہ کی روم میٹ ہو؟ زینیا تک اس کی آواز نہ جا سکی، رابطہ مل گیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ ملکہ مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ وہ زینیا سے ذرا دور آ گیا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹی نئی اینیمے دیکھتی شیزل بھرپور مسکرائی تھی۔ ہاں، البتہ دوسری طرف محسوس نہ ہونے دیا۔ لوسیفر، کام نہیں، یہ کہو کہ آج مجھے کسی کے سیاہ چٹھے کھولنے ہیں، پارٹنر درکار ہے۔ دوسری جانب وہ اس کی وائب سے بھرپور محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھار بارش میں کھڑا شخص اس وقت محظوظ ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تمہاری روم میٹ کیسی لڑکی ہے؟ یعنی کیا وہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ یوں تو وہ اپنے باپ کی بھی سگی نہیں، لیکن تم سیدھا مدے پہ آؤ، پوچھنا کیا ہے؟ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی، لیپ ٹاپ گود میں، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ کیا وہ ریلائبل عورت ہے؟ یعنی کیا اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ قیس ہاتھ سے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب گہری سانس لی گئی۔ میں باتیں یہاں سے وہاں نہیں لگاتی قیس، میں اس لڑکی کو جانتی ہوں، اچھی نہیں ہے مگر بری بھی نہیں، اور اگر بری ہے تو لوگوں کے لیے نہیں، وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتی، کسی سے کھیل نہیں سکتی، تو میری گارنٹی لے سکتے ہو؟ قیس نے گہری سانس لی، مڑ کر بینچ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، ناک سرخ اور چہرہ رویا رویا۔ وہ بری نہیں ہے، بس اس کا ماضی، اس کے ماضی میں کچھ ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں، اور کبھی کبھی اس کا ماضی اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا اس کے ماضی میں؟ اس کا شر دیکھ کر لگتا نہیں اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ ایول isn't born, it's made۔ شیزل کی ایک سطر نے اسے آسمان سے زمین پر لا کر پٹخ دیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ٹھہر گیا۔ جو تمہارا ماضی ہے وہی اس کا بھی ہے۔ شہر تمہارے ساتھ ظالم ہو رہا تھا، اس کے ساتھ بھی بننے کی کوشش کی، اور اس کے لیے مسیحا آ گیا۔ قیس نے کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر اس کی بات مکمل کی۔ چند پل دونوں طرف سے خاموشی رہی۔ بینچ پہ بیٹھی لڑکی خاموشی سے آتے جاتے راہگیر گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ اسی لمحے قیس نے ہلکی آواز میں کچھ پوچھا تھا، اور اگر مجھے اس کے بارے میں کچھ ایسا معلوم ہو جائے جو مجھے اس کے حوالے سے مشکوک کر دے تو؟ کمبخت کو کتنی عدم یقینی تھی۔ پھر سمجھ جانا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے، یا پھر حالات اس کے خلاف ہونے لگے ہیں۔ جس معاملے میں تم نے اس کی مدد کی ہے وہ اس میں بے قصور ہے، کرسٹل کلیئر۔ وہ بولتے بولتے ایک پل کو رکی۔ دل و دماغ نے اسے ایسا کرنے سے روکا، مگر زینیا حاکم وہ لڑکی تھی جس کے لیے شیزل کو ایکسٹراڈنری ایفرٹس کر کے خوشی ہوتی تھی۔ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، جس طرح تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو اسی طرح زینیا پہ بھی کر سکتے ہو۔ قیس کا دل ہلکا ہو گیا، ہوا سے بھی ہلکا۔ وہ کم انسانوں پہ اعتبار کرتا تھا، مگر جن پہ کرتا تھا مکمل کرتا تھا۔ وہ دنیا کی نظر میں مکروہ تھا، برا تھا، شیطان تھا، لیکن اس کا ایک کمزور حصہ تھا۔ وہ کچھ لوگوں پہ یقین کر لیتا تھا، اندھا یقین۔ وہ محبت کے دلاسے میں آ جایا کرتا تھا۔ وہ بس چٹانوں جیسا دکھتا تھا، دور اندر کہیں وہ موم تھا، اور اس وقت پگھل چکا تھا۔ واپس بینچ کی طرف جاتے ہوئے وہ پشیمان تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ وہ بینچ پہ اس کے قریب جا کر بیٹھا، پانی کی بوتل ایک مرتبہ پھر اس کی جانب بڑھائی۔ تم نے میرے سامنے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ مجھے ایسا شدید رد عمل دینا پڑا۔ جی جی، جناب قیس صاحب سے تو کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ چند پل رک کر جواب کا انتظار کیا مگر جواب ندارت۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی پل بس آ کر رکی۔ تم مشکل آدمی ہو قیس، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتے ہو اور اگلے ہی پل زمین پہ لا کر پٹخ دیتے ہو، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بلندیوں کی راہی ہوں۔ مضبوط مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بیگ کندھے پہ درست کیا، اس کی پانی کی بوتل جھک کر بینچ پر رکھی اور چھجے تلے نکل کر بس کی طرف بڑھ گئی۔ قیس دھیرے دھیرے اس بینچ پہ بیٹھتا چلا گیا۔ ماضی کے ٹراماز نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ جذبات بھرنے کی کوشش کرتا تھا،
اور ٹراماز کا ناگ ان تمام جذباتوں کو ڈس دیتا تھا۔ کئی بار اسلام آباد کی ہوائیں اس کے سنگ سوگوار رہیں۔ گوادر پہ آج نم ہواؤں کا راج تھا۔ بارش آج تڑا تڑ برس رہی تھی۔ حاکم نواب کے گھر میں آج پکوڑوں کی خوشبو اور چائے کی مہک تھی۔ برآمدہ پار کرتے ہوئے کونج حاکم کے کمرے میں آؤ تو وہ پلنگ پہ ایک ٹانگ لٹکائے اور ایک کو موڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے امینہ بیگم بیٹھی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وجہ کونج کی طرف پیٹ کیے بیٹھی امینہ تھیں۔ ان کی کمر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا جہاں بیلٹ سے مارے جانے کے زخم تھے۔ نشان نیلے ہونے چاہیے تھے مگر سرخ تھے، یوں گویا جسم کا گوشت باہر نکل رہا ہو۔ مرہم لگاتی کونج کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنی ماں کی تذلیل ہوتے دیکھنا، اس کے زخم دیکھنا ایک الگ تکلیف تھی، اور اگر یہ تکلیف دینے والا آپ کا اپنا باپ ہو تو پھر یہ ناسور تھا۔ جن بچوں نے گھریلو تشدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا، یہ تکلیف ان کے لیے شناسا ہوگی۔ انگلی کے پوروں پہ ٹیوب لگاتے ہوئے وہ زخم کے قریب لے گئی، آنکھیں زور سے بند کر لیں، چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ زخم سے انگلی جوں ہی مس ہوئی، کونج بے اختیار پیچھے ہو بیٹھی۔ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ اماں نے خاموشی سے ٹیوب اس کے ہاتھ سے بڑھ کر لے لی۔ اگلے چند پلوں میں وہ بمشکل ہی سہی مگر خود ہی ٹیوب اپنے زخم پہ لگانے لگی تھیں۔ ہر احساس سے آری ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئیں تو کونج دادی کے کمرے میں آ گئی۔ بستر پہ ان کے قریب لیٹتے ہوئے اس کا لہجہ مدھم تھا۔ دادی، مرد ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ جس مرد کا ضرب بیٹھ جاتا ہے اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ جس مرد کے اندر انسانیت مر جاتی ہے وہ پھر اپنی عورت کو مارنے لگتا ہے۔ وہ رکی، الفاظ جمع کیے۔ جس کسی کو لگتا ہے کہ مرد غصے، طاقت اور انا کی وجہ سے مار رہا ہے وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ غصہ تو مرد کو اپنے مالک پہ بھی آتا ہے، اسے کیوں نہیں مارتا؟ طاقت میں تو اپنی ماں سے بھی زیادہ ہے، اسے کیوں نہیں مارتا؟ انا تو باپ کے تانے پر بھی جاگتی ہے، اسے کیوں نہیں مارتا؟ کونج سن سی ہو گئی تھی۔ اس نے آج تک کسی مرد کے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی ایسی وجہ نہیں سنی تھی۔ مرد پھر بیوی کو ہی کیوں مارتا ہے دادی؟ ہر مرد نہیں مارتا، مرد کے نام پہ کچھ نامرد ہوتے ہیں، جیسے بھیڑوں کے جھنڈ میں بھیڑیے۔ انہوں نے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، اور اگر پڑھا ہوتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے۔ ایسے مرد منافق ہوتے ہیں، فاسق اور دوغلے۔ اگر یہ لوگ دین کو سمجھ کر پڑھنے لگ جائیں تو پھر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن دین تو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو مارو جب بیوی حد سے تجاوز کرنے لگے، تمہاری اطاعت نہ کرے۔ کونج کو اختلاف یاد آیا۔ یوں تو دین نے یہ بھی کہا ہے کہ خون کا بدلہ خون، مگر معاف کرنے والا اللہ کی نظر میں معتبر ہے۔ دین نے تو شادی کو سنت کہا ہے نا، لیکن ہم شادی فرض سمجھ کر کرتے ہیں، پھر نکاح کرتے وقت سنت کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین میں سے کبھی کسی پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ اب یہاں ہر مرد کہے گا ہم اتنے افضل نہیں، پھر شادی کرتے وقت ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے افضل کیسے بن جاتے ہو؟ بیوی کو مارنا نہ سنت ہے نہ فرض۔ دین نے حد سے گزر جانے والوں کے لیے بس ایک احتیاطی تدابیر دی ہیں، اور کچھ مرد اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ دین کہتا ہے عورت کو تب مارو جب وہ نافرمانی کرے یا بدکرداری پر اتر آئے، تب بھی مارنا شروعات نہیں، پہلے اسے زبان سے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، اور پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو صرف اتنا مارو کہ اس کے جسم یا چہرے پہ کوئی نشان نہ آئے۔ لہجہ مدبرانہ تھا۔ عورت فطرتاً حساس ہوتی ہے، وہ شوہر کی طرف سے ایسی بے رخی برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ مارنا تو ایک حد ہے، لیکن ہمارے مرد شروع ہی یہیں سے کرتے ہیں۔ مرد دین کو ہمیشہ اپنے حق میں استعمال کرتا ہے کیا؟ صرف مرد نہیں، عورت بھی ایسا کرتی ہے۔ دین کہتا ہے اگر تمہاری بہو بیوی الگ گھر میں رہنا چاہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، اگر وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا چاہے تو اس پہ کوئی جبر نہیں۔ عورتیں یہ بات تب استعمال کرتی ہیں جب اپنے سسرال جاتی ہیں۔
اپنی بہو اپنی بھابھی کے وقت وہ اس بات کو بٹوارا کہتی ہیں، گھر توڑنا کہتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہر انسان، ہر مرد عورت دین کو جیسے چاہتا ہے استعمال کر رہا ہے، اپنی مرضی کی باتیں نکال لیں، باقیوں کو وہ زمانہ الگ تھا، اب وہ وقت گزر گیا کہہ کر نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر بہو بیوی الگ رہنا چاہتی ہیں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ کر دو نا الگ، جب دین بھی یہی کہتا ہے۔ کونج کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دادی کا ہاتھ رک گیا۔ یکدم اپنے بیٹے، حویلی، گھر بار یاد آیا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ الگ رہنا ایک بار پھر ایک حل ہے، کیونکہ اسلام میں طلاق جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، سو اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ گھر میں ساس سسر سے انبن ہے تو الگ کر دو، دیورانی جٹھانی سے کھانے پینے کا جھگڑا ہے تو چولہا الگ کر دو۔ اگر پھر بھی شادی اچھی نہیں چل رہی، ایسا لگتا ہے کہ اب نبھا نہیں ہے، تو پھر ایک طلاق دو، پھر رجوع کا وقت لو۔ اس وقت میں دیکھو، جانچو کہ کیا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہے، اور اگر لگے گزارا نہیں تو رجوع کر لو، ورنہ ایک اور طلاق دے دو۔ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کی بہتری چاہی ہے، حل نکالے ہیں۔ 3 طلاق تو بے حد ناپسندیدہ عمل ہے، جسے ہم جائز کے نام پہ دہرائے جا رہے ہیں۔ دین کہتا ہے 2 جوڑوں کا الگ الگ چھت کے نیچے رہنا ہی بہتر ہے، لیکن ہم نے دین کو کب سمجھا ہے؟ ان کی بات کونج کے دل کو لگی تھی۔ کاش زینیا بھی دادی کی طرح سمجھاتی، یا پھر کاش وہ دادی کو اپنے دوسرے مسائل بھی سمجھا پاتی۔ اف، یہ جنریشن گیپ۔ کافی دیر بعد پھر ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ دونوں کو اپنے اپنے غم تھے۔ دادی سے ان کا بھرا پورا گھر بھار چھوٹا تھا، اور کونج کے سامنے اب تک اماں کے زخم تھے۔ مرد کو مارنے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں دادی؟ اس کی آواز ہلکی تھی اور بھرائی ہوئی بھی۔ مرد نہیں مارتا، نامرد مارتا ہے، اور ایسے نامردوں کے لیے کسی ایک کو مرد بننا پڑتا ہے جو اس کا ہاتھ روک سکے، یا پھر عورت کو عورت بننا پڑتا ہے۔ عورت کیسے بنتی ہے دادی؟ جب وہ اللہ کا نام لے کر دین کے دیے ہوئے حق استعمال کرتی ہے۔ طلاق بے شک ایک بری شادی کا حل نہیں، لیکن طلاق کئی بار آزادی ہے، وہ آزادی جو دین نے دے رکھی ہے۔ کونج اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی تھی۔ طلاق قید تھی، معاشرے کے طنز کی، ہر اٹھتی بری نظر کی۔ طلاق قرض تھی، کم از کم حالیہ دور میں تو تھی۔ براق حنیف کا آفس ایک خوشگوار تاثر چھوڑتا تھا۔ آسمانی دیواروں والا آفس، وسط میں رکھی میز اور اس کے پیچھے ایلوژن آرٹ، یوں لگتا تھا جیسے آپ کے عقب میں ٹھانٹے مارتا سمندر ہو۔ سامنے والی دیوار پہ مختلف عربی کیلیگرافیز ٹنگی تھیں، اور ایک جانب کتابوں کا ریک۔ جتنا شاہانہ اس کا آفس تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا آدھا ارب پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس نہیں ہے۔ دفتن اس کی میز پہ رکھا ٹیلی فون بجنے لگا۔ وہ جو منہمک سا کام کر رہا تھا جی بھر کر بدمزہ ہوا، پھر فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اس کی سیکرٹری شاکرا تھی۔ سر، مس شیزل سیمسن، جن کو آپ کے نئے آفس کے انٹیریئر ڈیزائن کے لیے مقرر کیا تھا۔ شاکرا، اللہ کا واسطہ ہے کام کی بات پہ آؤ۔ وہ جھلایا۔ سر، وہ استعفیٰ دینا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ آپ کے منہ پہ مارے بغیر نہیں جائیں گی۔ لو جی، کر دی اس نے مختصر۔ وہ راہ کے کان تک سرخ ہونے لگے۔ اسے میرے آفس میں بھیجو۔ حکم سنا کر اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، ویسٹ کوٹ اتار کر سٹینڈ پہ رکھا، اور جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ دروازہ کھلا اور وہ دراز قد لڑکی بغیر دستک دیے اندر آئی۔ بھورے رنگ کی لمبی قمیض، کھلا ٹراؤزر، بالوں کی اونچی پونی، کندھے پہ ٹنگا قارونی خزانے والا بیگ، اور آنکھوں میں تپش۔ شیزل سیمسن تمہارے سامنے ہے۔ براق اسے دیکھ کر تھم گیا۔ قدم تھمے کے دل وہ اندازہ نہ کر سکا۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ شیزل کی آنکھیں بے تاثر تھیں، ہاتھ میں لفافہ لہرا رہا تھا۔ براق اسے دیکھ کر پرتپش سا مسکرایا۔ کہا تھا نا شیزل سیمسن، تمہارے اندر یہاں جاب کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ بسات الٹ گئی۔ شیزل کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔
میں نے تم سے کہا تھا شیزل، میں نے کہا تھا تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہاں کام کر سکو۔ وہ فاتح لگتا تھا۔ شیزل کے دل کو بری طرح کچھ ہوا تھا، یعنی براق حنیف نے ایک بار پھر اسے استعمال کیا، پہلی بار اس کے جذبات کو اور اس بار اس کے غصے اور نفرت کو۔ ہاں وہ اعتراف نہیں کرے گی مگر اس کا دل دکھا تھا۔ پھر مارو استعفیٰ میرے منہ پہ تاکہ میں سرخرو ہو سکوں اور کہہ سکوں کہ شیزل کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ کہہ رہا تھا۔ اور یہی لمحہ تھا جب شیزل کا دماغ الٹ چکا تھا۔ وہ راق اسے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ شیزل بھی اسی کو دیکھتے ہوئے آئی اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ گدھا مجھے فائر کیوں نہیں کرتا؟ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی مگر دور اندر کہیں وہ بل کھا رہی تھی کہ بی بی منہ سے کچھ پھوٹتی کیوں نہیں؟ میں اسے فائر کر کے کمزور نہیں کہلواؤں گا۔ پختہ عزم۔ اگر اسے لگ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گی اور بعد میں یہ سب کو کہتا پھرے گا کہ شیزل پروفیشنل نہیں ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دونوں کے شیطانی دماغ مختلف منصوبے بنا رہے تھے۔ شیزل نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا، براق نے کچھ دل جلا دینے والا کہنا چاہا، لیکن اسی لمحے شیزل نے براق کی کلائی میں ایک پتلی سی چین دیکھی جس کا اصل رنگ خراب ہو چکا تھا۔ معیاری تو وہ یوں بھی نہ تھی۔ شیزل پلک جھپکے بغیر اس کی کلائی میں پڑی چین دیکھ رہی تھی۔ براق کی نظر اس کے بیگ سے لٹکتی کی چین پہ تھی۔ دونوں کے تاثرات بدلے۔ قبولیت کا دور ختم ہوا، دوستی یاد آئی، حقیقت نے رنگ بدلے، حال نے ان انسانوں کو ماضی میں جا کر پٹخا، اور اب بھید کھلنے کا وقت تھا۔ اس روز تم نے جو کچھ کیا تھا، کیا اس کے بعد تمہیں یہ پہننے کا حق ہے؟ وہ اس کی کلائی کو زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں وہ وقت نہیں بھولی براق، نہ میں تمہیں بھولنے دوں گی۔ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے کالج کا میدان اس وقت خالی تھا۔ یہ شاہانہ کالج بھاری فیس بھرنے والوں اور لمبی بڑی گاڑیوں میں آنے والے بچوں کے لیے تھا۔ میدان کی گھاس پہ ایک طرف رکھی سنگی بینچ پہ اس وقت شیزل سیمسن بیٹھی تھی۔ گردن جھکا رکھی تھی اور نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ لمبے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ یہ کلاسز کا وقت تھا اور اسے سزا کے طور پہ کلاس سے باہر کیا گیا تھا۔ وجہ تھی اس کی غائب دماغی۔ وہ روتی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے رونا کمزوری لگتا تھا، بس آنکھیں ہی نہ بھرتی تھیں تو کیا کرے۔ وہ بے حس تھی، شاید ظالم بھی۔ اسے یوں گردن جھکائے بیٹھے دیکھ کر کوئی تھا جو اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی، نقوش پرکشش۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ کر بیٹھا، کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کلاس سے نکالے جانا اتنی بڑی بات نہیں جو تم اس طرح بیٹھی ہو۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ شیزل نے جواب نہیں دیا۔ کہیں بریک اپ وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ شٹ اپ فضول انسان۔ شکر ہے، ورنہ ایک ٹوٹے دل والی لڑکی کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ وہ راق نے اس کے تنے میں تاثرات دیکھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانے کو مڑا جب شیزل نے اسے پکارا۔ براق۔ وہ مڑا تھا۔ کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا۔ اس نے گلا تر کیا، الفاظ جمع کیے۔ ایک لڑکی تھی، اس کے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے تھے۔ اس کے گھر کا ماحول ٹاکسک تھا۔ پھر اس کے گھر والوں نے اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا۔ وہ راق اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو بورڈنگ میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر ایک دن وہ وہاں سیٹ ہو گئی۔ اسکول ختم، کالج شروع، لیکن وہ گھر نہیں گئی۔ اس کا باپ بیمار ہو گیا۔ اسے گھر سے کالز کر کے بلایا جانے لگا، لیکن وہ ہر بار انکار کرتی رہی۔ ظاہر ہے وہ اپنے باپ سے نفرت کرتی ہوگی، براق نے قیاس لگایا۔ وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، شیزل نے وثوق سے کہا۔ وہ رکی، گہری سانس لی۔ وہ لڑکی اپنے گھر واپس نہیں گئی اور اس کا باپ مر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ اس سے نظریں ملانے سے احتراز برت رہی تھی۔ براق نے کندھے اچکائے۔ بے وقوف آدمی۔
اس لڑکی کو اپنے باپ کو معاف کر دینا چاہیے تھا. اتنی نفرت. وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی. یکدم وہ پوری قوت سے چلائی. آنکھیں بھر گئیں. وہ خوفزدہ تھی. اسے لگتا تھا اگر وہ واپس جائے گی تو اپنے باپ کو ہرٹ کر دے گی. آنسو بری طرح اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے. فنگس، تم رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو، مجھے دیکھو کیا ہوا ہے. سر نعیم نے تمہیں نکال دیا اس لیے رو رہی ہو؟ وہ فکر مند سا استفسار کر رہا تھا. فار گاڈ سیک کچھ کہو پلیز. شیزل نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. براق حنیف کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس نے نرمی سے شیزل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. اس کے بال چہرے سے ہٹائے. کیا ہوا ہے شیزل؟ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو. اس کی آنکھوں کا مان، وہ نرمی، وہ معتبر لہجہ. شیزل نرم پڑ گئی. 1 ہفتہ پہلے میرے بابا مر گئے براق. اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، آواز بھاری. میرے بابا اور میرے درمیان بہت سارے اختلافات تھے، ہمیشہ سے. میرا گھر ایک قید خانہ تھا جہاں میرے ماں باپ ہمیشہ لڑتے تھے، اور جب آپس میں لڑ کر تھک جاتے تو ان کا بس ہم پہ چلتا تھا. وہ گردن جھکائے زکام زدہ آواز میں کہہ رہی تھی. براق سنے گیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے اور میری بہن کو بورڈنگ اسکول میں ڈلوا دیا تھا. میں خوش نہیں تھی لیکن اداس بھی نہیں تھی. وہ سانس لینے کو رکی. آنکھیں ہنوز نیر بہا رہی تھیں. اسکول کے 6 سال اور کالج کے 2 سال میں کبھی گھر نہیں گئی. مجھے میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا. مجھے میری ماں سے نفرت تھی. میں ان دونوں کو سزا دینا چاہتی تھی. براق، یہ میرا قصور نہیں تھا. وہ دونوں مجھے اس اسٹیج پہ لائے. 2 ماہ قبل مجھے میری ماں کا فون آیا تھا. وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی. دل کو دھکا سا لگا تھا. آواز حلق میں اٹک گئی. کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی، بس روتی رہی. اور براق یوں ہی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا. یعنی وہ اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا. ابا بیمار تھے. براق مجھ سے ملنا چاہتے تھے. اماں نے کہا تھا آ جاؤ. ابا رو رو کر مجھے بلاتے تھے لیکن میں نہیں گئی. میں کیوں نہیں گئی؟ میں کیوں نہیں گئی؟ میرا باپ مجھے بلاتا رہا اور میں نے اس کی ایک نہ سنی اور پھر وہ چلے گئے. ابا مر گئے اور میں ان کو آخری بار دیکھ بھی نہ سکی کیونکہ مجھے لگا تھا مجھے دوبارہ بلایا جائے گا. میں نے ان کی کالز نہیں لیں. ہر طرف سناٹا چھا گیا. شیزل کو لگا تھا اب براق اس کے ہاتھوں کو جھٹک دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. میں بہت بری ہوں، بہت بری. میں نے اپنے باپ کو وقت سے پہلے مار دیا. میرے بہن بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں. میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے براق کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال لیے تھے اور اب سر کو ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی. وہ کافی دیر خاموشی سے بیٹھا رہا. جب وہ روتے ہوئے تھک چکی تب براق نے چند الفاظ کہے تھے. شیزل، میں براق حنیف تمہارا دشمن ہوں، لیکن میں جانتا ہوں یہاں تم بے قصور ہو. شیزل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. ان لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے ان کے ساتھ صحیح کیا، لیکن انسان اسی طرح کے رد عمل دیتا ہے. خود کو چاہے معاف نہ بھی کرو مگر سزا نہ دینا، خود کو انسان ہونے کا مارجن دینا، یہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا. وہ اسے جج نہیں کر رہا تھا، وہ بریو ذمہ بھی نہیں کر رہا تھا. نہ وہ حل دے رہا تھا نہ مشکل بڑھا رہا تھا، مگر اس کے الفاظ دل کو تسکین دے گئے تھے. شیزل چند لمحہ اسے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑ لیا. وہ اس کے سامنے رونے پر شرمندہ تھی اور براق اسے مزید شرمندہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. وہ اٹھ کر جانے لگا تو شیزل نے اسے پکارا. براق سنجیدگی سے مڑا. شیزل کے ہاتھ میں ایک چین نما بریسلیٹ تھا، سنہری زنجیر جس کے بند ہونے کی جگہ پہ 2 تلواریں لٹک رہی تھیں. تمہاری طرف اعلان جنگ، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی. براق بھی مسکرایا اور اپنے بیگ سے کبوتر والی کی چین اتار کر اس کی طرف بڑھائی. میں صلح کا پرچم بلند کرتا ہوں. وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے تھے. سورج کی روشنی ان کے چہروں کو روشن کر رہی تھی. حال میں براق اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا.
دور کہیں ان میں اب بھی کرب تھا۔ وہ میز پہ ہاتھ رکھے آگے کو ہوا، آنکھوں میں سخت تیش تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تم اس راز تک نہیں پہنچ سکتی۔ براق حنیف نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا تھا۔ تم اعتراف کر چکے ہو براق حنیف۔ وہ گررائی تھی۔ مجھ سے اعتراف میرے حالات نے کروایا تھا، اسے یہی کہنا تھا مگر، اور تم اس اعتراف کے بعد بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ شیزر کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ اس پلے گراؤنڈ والے واقعے سے چند روز بعد کا ذکر تھا۔ شیزل سیمسن بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے کالج میں داخل ہوئی تو چہک رہی تھی۔ آج کل وہ خوش رہنے لگی تھی۔ براق حنیف سے تعلق درست ہونے لگا تھا۔ وہ جو دشمن تھا وہ دوستوں سے زیادہ قریب آ گیا تھا۔ راہداریوں میں چلتے ہوئے اسے یکدم نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ طلباء آتے جاتے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اسے دیکھ کر اپنا موبائل دیکھنے لگتا، کوئی مانا خیزی سے مسکرا دیتا، کوئی اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ شیزل کو یکدم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کمرے جماعت میں جب اس نے ٹیچر سے کچھ پوچھا تو بے اختیار جھڑک دی گئی۔ اس کی دوست آج اس کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ شیزل کے لیے یہ دن حیرتوں کا دن تھا۔ براق حنیف اسے دیکھ کر نظر چرا رہا تھا۔ جلد ہی اسے پرنسپل کے آفس طلب کر لیا گیا تھا اور یہاں آ کر اسے جو معلوم ہوا تھا وہ اس کے حواس معطل کرنے کو کافی ٹھہرا۔ فربا سی میڈم اس پہ چیخ رہی تھی۔ اس قدر بے شرمی والی حرکت کی ہے آپ دونوں نے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ سرے عام کالج کے گراؤنڈ میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھنا، یہ تربیت ہے آپ کی؟ فیس بک پہ آپ دونوں کی ویڈیو ہر اسکول ہر کالج کا بچہ دیکھ چکا ہے۔ براق کا چہرہ تو خیر غیر واضح ہے، مگر دوسروں کے لیے میرے سامنے آپ دونوں کورا پنا ہیں۔ مس شیزل سیمسن، کیا آپ کے پاس دینے کو کوئی صفائی ہے؟ اس کے ساتھ کھڑے براق کے تاثرات سپاٹ تھے۔ شیزل ٹکر ٹکر میڈم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں جھکڑ چل رہے تھے، سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ میڈم اب براق حنیف پہ چیخ رہی تھیں۔ مجھے آپ سے ان سب چیزوں کی توقع نہیں تھی۔ ویڈیو آپ کے کیمرے سے شوٹ ہوئی ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی ہے۔ مانا آپ دونوں کے آپسی تنازعات ہیں، لیکن کیا یہ حد پار کرنا نہیں ہے؟ آپ کے شیزل نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہوا۔ میڈم کیا کہہ رہی تھیں، براق کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ اسے بس اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ کئی پل بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے، وہ کالج کی راہداری میں ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، زبان مقفل۔ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سایہ شیزل کے اوپر پڑ رہا تھا۔ کیا تم میرا یقین کرو گی ملکہ؟ نہ جانے کیوں مگر شیزل کو اس کی آواز گیلی لگی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ ویڈیو تمہارے کیمرے سے بنی تھی؟ لیٹ می ایکسپلین، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، ایک بار تحمل سے میری بات سن لو۔ اگر تمہارا اگلا جواب ہاں یا نہ کے علاوہ ہوا تو میں تمہیں نہیں سنوں گی۔ کھوکھلا کھنکتا لہجہ۔ براق نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ہاں، کیا تم وہاں مجھے ذلیل کرنے کے مقصد سے آئے تھے؟ ہاں مگر میں، کیا وہ ویڈیو تمہارے موبائل، تمہارے اکاؤنٹ سے لیک ہوئی تھی؟ ہاں مگر میں، آج کے بعد میرے سامنے مت آنا براق، تم آج سے میرے دشمن بھی نہیں ہو۔ وہ خالی خالی آنکھوں اور سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ براق اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، خالی ہاتھ، کرب زدہ۔ حال میں وہ سوگواریت غائب تھی، وہ کرب مفقود تھا۔ اگر کچھ تھا تو تپش، نفرت، بدگمانی۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو شیزل، فیس کرنے کے بجائے مسائل سے بھاگ جانے والی۔ تم آج ایک بار پھر وہی کرو گی اور میں کہہ سکوں گا کہ براق تمہارے معاملے میں درست تھا۔ شیزل سلگ کر رہ گئی۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو براق، تم نے اس روز بھی مجھے مینیپولیٹ کر کے سچ جانا تھا، تم آج ایک بار پھر وہی کر رہے ہو تاکہ میں ولن بنوں اور تم مجھے فائر کر سکو۔ کس نے کہا میں تمہیں فائر کروں گا؟ کس نے کہا میں استعفیٰ دوں گی؟ کاؤنٹ می ان۔ خود تپانے والی مسکراہٹ سے کہتی مڑ گئی۔ وہ راق کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی تھی۔ نہیں 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 نہیں، اسے استعفیٰ دینا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟
استعفا دے کر جاؤ بی بی، استعفا دے کر جاؤ۔ وہ پیچھے سے اڑا رہا تھا۔ شیزل دروازے پہ رک گئی، مڑ کر آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا۔ کل 9 بجے آپ کو آفس آنا ہوگا، میں اس ٹائم کے لیے فریش ہوتی ہوں سر۔ آخر میں سر کو لمبا کھینچا اور دروازہ منہ پہ مارنے والے انداز میں مارتی باہر نکل گئی۔ استعفا نہ صحیح، دروازہ تو منہ پہ مارا نا، اس نے خود کو تسلی دی۔ واپس براق کی طرف آؤ تو وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا سر میں خاک ڈالے گا؟ وہ مسکرا رہا تھا، ایک بے بسی بھری مسکراہٹ۔ پتا نہیں کیوں، لیکن میں چاہتا ہوں اگر تم واپس آ گئی ہو تو جاؤ مت۔ میں آج بھی وہی مینیپولیٹو ہوں۔ میرا مقصد تمہیں بھیجنا نہیں، یہاں رکھنا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن براق حنیف تمہارے معاملے میں ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑایا، ایک تازہ سانس ہوا کے سپرد کی اور کام پہ جھک گیا۔ نمل یونیورسٹی میں آج کافی ہلچل سی تھی۔ طلباء کا گروپ اپنی کلاسز کی راہ لے رہا تھا، تو کچھ جو بغیر ناشتہ کیے آئے تھے انہوں نے کینٹین کی راہ لی۔ اسی کینٹین میں ایک طرف رکھی میز پہ زینیہ حاکم بیٹھی تھی۔ سیاہ رنگ کا لگا جس پہ گلابی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی تھی۔ شہد رنگ بال آدھے باندھ کر آدھے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ زخم قدرے مندمل ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پہ بیزاری طاری کیے پھیکی بد ذائقہ چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ اس کی بے نیازی اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ سامنے کتاب کھلی رکھی تھی۔ دفتن کوئی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ زینیہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا۔ کندھے سے لٹکتا بیک پیک، سیاہ شرٹ اور سیاہ ہی کارگو پینٹ میں ملبوس مہدی کمبیر اس کے سامنے تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ تمہید کو چھوڑ اصل موضوع پہ آیا۔ زینیہ نے بازو سینے پہ باندھے اور تفصیل سے اس کا جائزہ لیا۔ اور مجھے آپ سے ناراض کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ میں نے تمہیں استعمال کیا۔ اس کی گردن جھک گئی۔ سو تو میں نے بھی کیا۔ وہ اتنے سکون سے بولی کہ سارے اسلام آباد میں طوفان آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی فرشتہ صفت باتوں میں آ گئی تھی؟ مجھے وہاں سے نکلنا تھا اور آپ میرا اسکیپ موڈ تھے۔ زینیہ کو دھوکے نہیں، وجدان ملا کرتے ہیں۔ تم جانتی تھی یہ اسکالرشپ جعلی ہے، لیکن تم نے اسے ٹھکرایا نہیں کیونکہ میں اسے ڈیسرو کرتی تھی۔ اس نے بات مکمل کی۔ کیونکہ میں جانتی تھی میں فیری ٹیل کی شہزادی نہیں ہوں جس کے لیے اچانک سے جادوئی دروازے کھلنے لگیں گے۔ میں ملکہ بد ہوں۔ میرے لیے وہی راستہ آئے گا جو سیاہی میں ڈوبا ہوگا، اور پھر ہر برے کردار کی طرح مجھے اس اندھیرے میں اپنی مشل خود جلانی ہوگی۔ تم کیا کر رہی ہو زینیہ حاکم؟ مہدی کو اس لمحے اس سے خوف آیا تھا۔ زینیہ آگے کو ہوئی، سنہری شاطر آنکھیں سبز آنکھوں پہ گاڑ دیں۔ میں دنیا سے اپنا حق لے رہی ہوں، چھین کر، جھپٹ کر، مار کر یا پھر مر کر۔ وہ ایسی صفاقی سے بولی کہ مہدی کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کئی لمحے وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ بول نہیں سکا۔ ہم چھوٹے علاقوں سے آئے غریب بچے بڑے شہروں میں اپنا مستقبل سنوارنے آتے ہیں اور ذہنی صحت خراب کروا کے چلے جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی اچھی کوچنگ، ٹیوشن اور بھاری فیس کا ادا نہ ہو پانا مجھے ذہنی مریض بنا دے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ سب کچھ۔ میں خواہشیں رکھتی ہوں، لامحدود، لا تعداد، اور پھر ان کے گرد دائرے نہیں بناتی۔ کیا میرے لیے کوئی سزا بھی ہے یا تم مجھے معاف کر چکی ہو؟ وہ اس کی منطق نہیں سمجھ سکتا تھا، سو اپنی بات پہ آیا۔ زینیہ مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ اپنی سزا کا انتظار کریں مہدی صاحب۔ مہدی نہیں جانتا تھا کیا، مگر اسے کچھ برا لگا تھا۔ زینیہ کی باتیں، اس کا ہونا اسے سکون دینے لگا تھا، اور یہ نیا روپ اسے بے سکون کر رہا تھا۔ کیا ہمیں اس وقت کام نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہوئے اٹھی، بیگ اٹھا کر کندھے پہ درست کیا۔ مہدی گہری سانس بھرتا ہوا اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھاس کے قطعے پر بیٹھے تھے۔ چائے کے 2 کپ ان کے سامنے رکھے تھے۔ مہدی کمبیر جہاں جاتا تھا اپنا تھرموس ساتھ لے جاتا تھا، اور زینیہ حاکم کو مہدی کی ایک یہی بات اچھی لگتی تھی۔ زوریس کے دونوں بھائی مر چکے ہیں،
1 سال پہلے اس کی منگیتر بھی ایک حادثے میں مر گئی تھی، رائٹ؟ زینیا سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ مہدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ زوریز کا کوئی اور خاندان، کوئی دوست؟ میرے علم میں نہیں۔ ہم 2 سال تک مسلسل رابطے میں تھے، 1 سال ساتھ ٹریول کیا ہے۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ زینیا سوچ میں پڑ گئی۔ کیا زوریز نے آپ کے پاس کچھ رکھوایا تھا، یا پھر آپ کے ساتھ مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی تھی جس سے اسے یا آپ کو کوئی مالی فائدہ ہونے والا ہو؟ مہدی نے ذہن پہ زور دینے کی کوشش کی۔ ان دونوں نے کئی اور ممالک کا سفر ساتھ کرنا تھا۔ ہاں، یہ طے تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کئی بار تحائف دیے تھے، لیکن کیا زوریز نے اس کے پاس کچھ رکھوایا تھا؟ نہیں۔ کیا زوریز سے مہدی کو کوئی مالی فائدہ ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ 1 منٹ، یکدم مہدی کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اسے وہ USB یاد آئی، ترکی کے شہر انقرہ کے ایک بازار سے لی گئی USB، جو اسے زوریز نے گفٹ کی تھی اور مہدی اسے کھو چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی معاہدہ، نہ ایسی کوئی متا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے بات ختم کر دی اور چائے کو چھوڑ پانی کی بوتل اٹھا کر لمبے لمبے گھونٹ لیے۔ چہرے پہ پسینہ تھا۔ زینیا اپنے ہاتھ میں پکڑی پینسل کو ٹک ٹک کپ پہ مار رہی تھی۔ مہدی کی برداشت جواب دے گئی۔ کیا تم یہ بند نہیں کر سکتی؟ کوفت ہو رہی ہے مجھے۔ وہ جھلایا۔ زینیا نے ایک ابرو اوپر کو اٹھایا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کتنی تابے دار تھی نا وہ۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے پین کپ کے اوپر مارنی شروع کر دی۔ تابے داری نے کسی ڈیم میں 2 ڈبکیاں مار کر خودکشی کر لی۔ مہدی نے کلس کر اسے دیکھا۔ جب اس کے ہاتھ تھک گئے تو خود ہی پیچھے کو ہو کر بیٹھ گئی۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے اسے نیند آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، چند لمحے کچھ سوچتی رہی اور پھر پٹ سے کھول بھی دی۔ جسے ہم اپنی کہانی کا ولن سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں بس ایک پیادہ ہوتا ہے۔ کیا معلوم زوریز ہمارا ولن ہو ہی نہ۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرے پہ جوش تھا۔ آپ کی کہانی کا دوسرا ولن کون ہے؟ اس کی کہانی کا اصل ولن میں ہوں، اور وہ پیادوں پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ فضا میں سگار کے دھوئیں چھوڑتا قیس اپنے سامنے بیٹھے براق سے کہہ رہا تھا۔ اسے قتل کرنا آسان تھا، لیکن اس نے صرف قتل نہیں کیا تھا۔ میرا باپ قتل ہوا تھا، لیکن میرے چچا زندہ رہ گئے، اور میں زندہ رہتے ہوئے بھی مر گیا۔ میں اسے صرف قتل نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھیں صفاق تھیں، چہرہ غیر انسانی۔ براق اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ کیا معلوم زوریز کی کہانی وہیں ایتھنز کی ان گمنام گلیوں میں ختم ہو چکی ہو، اور اب آپ کے لیے کوئی اور ہی داستان لکھی جا رہی ہو۔ آپ حالیہ ٹراماز کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ زخم کی بات کر رہے ہیں۔ کیا معلوم کوئی آپ کے لیے ناسور کھرچ چکا ہو۔ مہدی اسے دیکھتے ہوئے کسی اور جہان میں پہنچ گیا۔ اسے بے اختیار ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے حالیہ دشمنوں پہ غور کر رہا ہے، شاید بھول گیا ہے ماضی میں وہ کسی کو گہرے ناسور دے چکا ہے۔ وہ میرا خاندان ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن پھر بھی میں اسے ماروں گا، اور اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ تم غلط کر رہے ہو۔ سیاہ آنکھوں والے شخص کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ وہ اچھا ہے برا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ انسان ہے۔ انسانوں کو زندہ رہنے کا حق اللہ نے دیا ہے۔ تم غاصب مت بنو۔ وہ فکر مند تھا، یا شاید خوفزدہ۔ اسلام قتل کا بدلہ قتل کرنے کو برا نہیں سمجھتا۔ سگار کے دھوئیں کے پار اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ ہم ماضی میں بہت دور جا چکے ہیں مسٹر کمبیر، لیکن میرا خیال ہے ہمیں قریب آنا ہوگا، بہت قریب۔ انتقام سب سے پہلے کوئی اپنا شروع کرتا ہے۔ میرے قریب سب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دلاسا۔ کوئی ہوگا جو سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ یقین۔ وہ چاہے مجھ سے نفرت کرے مگر وہ مجھے مار نہیں سکتا۔ توجیہ۔ کیا معلوم وہ آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہو۔ موت ہر بار سزا نہیں ہوتی۔ پر اسراریت۔ مہدی خاموش ہو گیا، ساکن، صامت۔ تم اس کے لیے اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ آخری اطلاع تک تم میرے دوست تھے۔
دھواں چھٹا تو اس کا چہرہ واضح ہوا، وہ سیاہی زدہ تھا۔ براق کو ملال سا ہوا۔ تم چاہے مجھے دشمن سمجھو چاہے دوست، میں تمہیں قاتل بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ یعنی تم اسے بچا لو گے؟ قیس نے قیاس لگایا۔ براق اٹھ کے چلا گیا، اسے مزید کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ مجھے مار نہیں سکتا، کوئی بھی مہدی کو مار نہیں سکتا۔ اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو میں بچا لیا جاؤں گا۔ وہ کہہ کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے زینیا مسکرائی، اس کا تھرموس اور کپ اپنے آگے کر لیا۔ آج تو عید ہو گئی، بس ایک بار یہ تعاقب کار کا علم ہو جائے، پھر کون مہدی، کون سی شناسائی اور کون سا احسان۔ کل کا مرتا آج مرے یہ اسپیکر۔ تو جناب ختم کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پہ۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اختلاف کرتے ہیں دادی جان کی باتوں سے یا اتفاق؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے ایک مرد کو کہ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھا سکے اگر وہ اس کی نافرمان ہو یا بد کردار ہو؟ کیا لگتا ہے اس بارے میں جناب کامنٹ کر کے بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ اور دوسری بات کے بارے میں بھی، کون سی بات؟ کہ وہ مرد جو اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مرد ہوتا ہے یا نامرد؟ اور آپ کے نزدیک مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں انتظار کر رہی ہوں آپ کے کامنٹس کا۔ اللہ حافظ۔